अपनी मुश्किलात से अगर ऊपर उठ जाते हैं ना, ऊपर कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मैं आपको बताता हूँ कि इसका मुकाबला कैसे करना। छलांग लगाई दादा के कंधे से, एक भारी पत्थर उठाया और नूह अलैहिस्सलाम के सर पे दे मारा। मेरे ख्याल में मैंने जो अब अपनी लाइफ गुजार रही हूँ, दिस इज द बेस्ट लाइफ। दिस इज द राइट क्वेश्चन। आप अगर अपने बड़ों को देखें, उनका भी यही माइंडसेट था। वो अपने बड़ों को देखें तो ये नस्ल दर नस्ल जहालत चली है। फिर तो आप क्या कहेंगे जहाँ एक नादिया की 40 मिलियन मीम्स बन गई हों। दिल के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ महसूस होता है कि जो ज़िंदगी पिछली गुजारी है उसमें इतना कुछ गलत कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो यूथ है ना, इनका शैतान पर ईमान कम है। बहुत माएँ ये कंप्लेन करती नज़र आती हैं कि बच्चे अब आइसोलेशन में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, बिला वजह रिश्तेदारों से मिलना नहीं चाहते हैं, वर्क प्लेसेस पे वजह के साथ भी नहीं मिलते और अगर कोई इंटरफेयर करता है उससे ज़्यादा उसको फुफ्फो बना देते हैं। हाँ सही। इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि दुनिया में आने से पहले रूहें एक दूसरे से मिली थी, इसकी वजह से आप कुछ लोगों से कनेक्ट करते हैं और कुछ लोगों से नहीं करते। हालात क्या, तो जब भी आप मगलूब हो ये दुआ ज़रूर कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में थे थोड़ी देर पहले और यूथ के साथ एक सेशन था और मैं देख रही थी कि वहाँ पर भी टॉपिक यही था कि नशे की वर्ल्ड किस तरह से आप अपने ईमान पे कायम रह सकते हैं। और उस आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रही थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वार का जिक्र कर रही थी और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंसान को लगता है कि शायद हम ही अभी कोई बहुत ज़्यादा शेकी वर्ल्ड के अंदर एंटर हो गए। और आज मुझे रियलाइज़ हो रहा था हमसे बहुत ज़्यादा पुरखतर और मुश्किल दौर था जो अंबिया कराम ने गुजारा, और हर दौर के चैलेंजेस इसी तरह के रहे हैं और हर दौर में मुश्किलात इंसान के लिए रही हैं। आज हमें लगता है कि शायद हम कोई डिजिटल एरा में ज़्यादा आ गए हैं, मुश्किलात बढ़ गई हैं, डाउट्स ज़्यादा बढ़ गए हैं, डिज़ायर्स ज़्यादा बढ़ गई हैं, हर कोई बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया है, हमारे पास वक्त नहीं है। पर ये मुश्किल तो हमेशा से ही है और हमेशा से ईमान की हिफाजत की ज़रूरत है। हमेशा से ही इंसान को अपनी सोच को सीधा रखने की ज़रूरत तो पेश आती है। तो मैं चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत बात थी जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आप वहाँ पर कर रही थी, किस तरह उस बच्चे ने अपने दादा के साथ देखा। और मैं चाहती हूँ कि वो वाक़या अगर आप दोबारा यहाँ पे कोट करें और फिर हम आगे चलें कि ईमान की ज़रूरत तो हर दौर में रही है और ईमान संभालना तो हर दौर में ही मुश्किल था। हर दौर में इंसान के लिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की नीड उसी तरह से कायम रही है। जज़ाकल्लाह खैर फ़ाइज़ा। ज़िंदगी मुश्किलात से भरी हुई है। इंसान किसी चीज़ को हासिल करना चाहता है तो उसे स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। जो पढ़ने वाला है उससे अपनी एजुकेशन के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई लाइफ में रिश्ते बचाना चाहता है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई कमाना चाहता है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती है। सब हर कोई हमारे रंग में ढल नहीं सकता और हम किसी के रंग में नहीं ढल सकते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से चाहते हैं मेरे रंग में ढलो। अल्लाह के रंग में भी ढलना हो तो बहरहाल इर्द गिर्द का माहौल हमें समटाइम्स यानी उस सारी सिचुएशन में आने नहीं देता। तो ऐसे में कोई क्या करे? आप देखें, एक इंसान सरवाइव करना चाहता है, उसके लिए इतनी नौयत की मुश्किलात हैं। जैसे बच्चे जो हैं, मुझे पिछले दिनों में बच्चों के जो सेशन हुए तो बच्चों ने अपनी मुश्किलात का इजहार किया कि हमें डर लगता है कि हम अपने आप को मिसफिट फील करते हैं लोगों के दरमियान। ऐसे लगता है, एक बच्ची ने कहा मैं कुवैत से आई हूँ और यहाँ आने के बाद हमारे लिए हेड स्कफ लेना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया क्योंकि वहाँ पे तो लोगों की आदत थी, मुश्किलात नहीं थी। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं फ़ील करती हूँ कि मेरे स्कूल में ये यानी लोगों के लिए इसको बर्दाश्त करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो मैं क्या करूँ कि जिसकी वजह से मैं इस फीलिंग से बच जाऊँ। तो मैंने कहा आपको ये डर क्यों लगता है? तो उन्होंने कहा मुझे लगता है कि फिर मेरे से कोई बात नहीं करेगा। ये एक बच्चे की फीलिंग है।
کچھ دکھ ایسے جو بڑے فیل کرتے ہیں، جیسے دیکھیں اب یہ دکھ بڑے پرانے ہو گئے، فیملی میٹرز، باقی چیزیں وہ انسان کے ساتھ ساتھ ہی رہنے، فیملی میں ایڈجسٹمنٹ، بہت ساری چیزیں. اب جو یعنی دوست چھوٹ جانے کا جو غم ہے، اپنے جیسے لوگوں کے درمیان مس فٹ ہونے کا جو غم ہے، مشکل ہے نا. اس مشکل سے کیسے اوپر ابھرے؟ تو اب دیکھیں کہ انبیاء کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے. مثال کے طور پر نوح علیہ السلام اپنے دور کے لوگوں کے لیے بالکل مس فٹ تھے، وہ انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن بگ برڈ آف دا اسٹارم، یعنی آپ دیکھیں کہ جب طوفان آتا ہے نا تو چھوٹے پرندے جو ہے نا وہ اڑتے ہیں، تو چھوٹے پرندے طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن بگ برڈ آف دا اسٹارم کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اوپر کو اٹھ جاتا ہے. آپ کبھی ایروپلین کو دیکھیے، جہاز میں جو سفر کرتے ہیں، اگر موسمی حالات خراب ہوں تو وہ اچانک اوپر کو اٹھ جاتا ہے، زیادہ اوپر اٹھ جاتے ہیں تاکہ وہ جو بیچ کا حصہ ہے جہاں پہ طوفان آیا ہوا ہے نا اس طوفان سے بچ سکیں. اسی طرح جب کبھی مشکلات آئیں نا زندگی میں، وہ مشکلات جس نوعیت کے بھی ہوں، آپ اپنی مشکلات سے اگر اوپر اٹھ جاتے ہیں نا، اوپر کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو انسان جب اوپر اٹھتا ہے نا اپنی سوچوں سے، اپنی ذات سے، اپنے ارد گرد کے حالات سے، اور اوپر والے سے تعلق قائم کر لیتا تو اس کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں رہ جاتی. جب انسان سوچتا ہے ہائے مجھے میرے بارے میں کوئی کیا سوچے گا، جیسے میں بچے کی بات کر رہی تھی، جب انسان اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ چھوٹے پرندے کی طرح ہو جاتا ہے، جو چھوٹے پرندے طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں بگ برڈ آف دا اسٹارم بننا، کہ آپ نے اپنے حالات سے اوپر اٹھ کے سوچنا ہے، اپنے آپ کو حالات کے حوالے نہیں کرنا. ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو، کہ جدھر لوگ بھاگ رہے ہیں نا ابھی پیچھے بھاگنا شروع کر دو. ٹرینڈز کے پیچھے ہے ساری دنیا. تو ہم کہتے ہیں ٹرینڈ اینڈس سننا سٹیز، کہ ٹرینڈز تو ختم ہو جائیں گے، ایک آتا پھر دوسرا آ جاتا ہے، پھر تیسرا آ جاتا ہے. یہ تو سب چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، لیکن جو سننا ہے نا وہ چیز ہے جو پکڑنے والی ہے. تو ہم نوح علیہ السلام کی سنت کو دیکھتے ہیں، مشکلات کا مقابلہ انہوں نے کیسے کی. 950 سال کوئی ان کی بات سنتا نہیں تھا، مانتا نہیں تھا، مستقل انہوں نے کوشش جاری رکھی. کتنی مخالفت تھی، کتنی زیادہ ریزسٹنس تھی. اس ریزسٹنس کو دیکھیے کہ نوح علیہ السلام نے، یعنی اپنے دور میں ایسا ہوا کہ ایک دفعہ ایک دادا اپنے پوتے کو کندھے پہ اٹھائے ہوئے تھا، کہنے لگا یہ جو شخص سجدے میں پڑا ہے نا بس اس سے بچ کے رہنا، اس نے تمہیں ضرور اپنے راستے پہ لگا لینا، اس کی بات نہیں ماننی. تو ایسا ہوا کہ یعنی پوتا کہنے لگا اچھا یعنی کہ اتنا خطرناک ہے تو آپ لوگ اس کا مقابلہ ایسے کرو گے کہ آپ صرف لفظوں سے کہو گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا مقابلہ کیسے کرنا. چھلانگ لگائی دادا کے کندھے سے، ایک بھاری پتھر اٹھایا اور نوح علیہ السلام کے سر پہ دے مارا. نوح علیہ السلام کا سر ظاہر ہے پتھر کی چوٹ اور بہت بلیڈنگ ہوئی. اس وقت نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا، میری مدد فرمائیے. حالات کے ہاتھوں جب بھی آپ مغلوب ہوں یہ دعا ضرور کر لیں. جب بھی مشکل میں ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام کی طرح مانگ لیں کہ میں مغلوب ہو گئی، مجھے نہیں سمجھ آتی، مجھے نہیں پتہ چلتا کہ میں نے کدھر کو جانا ہے. کبھی اپنی سوچ کے ہاتھوں، کبھی ارد گرد والوں کے ہاتھوں، کبھی ریلیٹیوز، کبھی دوست احباب، کبھی سوسائٹی کا پریشر، کبھی کسی اور طرح کا پریشر، فائنینشیل پریشر. یا اللہ میں مغلوب ہو گئی، آپ میری مدد فرما دیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں الحمدللہ. اور آپ سوچیں کہ آپ ہر مشکل کے موقع پہ ضرور ان حالات کو یاد کریں. جیسے آج ایک بڑا مشکل موقع ہے فائزہ کے لیے، کیونکہ فائزہ کی والدہ جن سے انہیں بہت محبت تھی، 3 سال پہلے یعنی والدہ کا انتقال ہوا، اور یہی وقت تھا آلموسٹ جب ان کا انتقال ہوا. تو مجھے بہت اس بات کی خوشی ہے کہ فائزہ بھی بگ برڈ آف دا اسٹارم بنی اور گھر سے نکلی کہ سارے
یعنی نیچرلی یہ سنت تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس موقع پہ ہر کسی کا اپنے دل کے اندر تو ایک وہ یادیں، وہ میموریز ہوتی ہیں، اور بہن بھائی بھی چاہتے ہیں کہ چلو مل بیٹھیں، ایک یعنی وہ تعلق اور ایک ریلیشن بھی آپس میں محسوس ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی. تو اس سے نا میں انہیں سمجھا رہی تھی پہلے بھی کہ دیکھیں جتنی بٹرنس فیل ہو، جتنے بھی حالات مشکل ہو، اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو، ماں کی کمی محسوس ہوتی ہے، باقی چیزیں، لیکن بگ برڈ آف دا اسٹارم بنے، اڑ جائیں اس چیز سے، کہ اس کو سوچ کے اسی کے اندر چکر کاٹتے رہیں، تو پھر آپ یعنی آپ کے لیے دنیا میں بڑا کام کرنا بہت مشکل ہے. اور میں ایک خاص بات جو اس وقت آپ سے بھی کہنا چاہتی ہوں، باقی لوگوں سے بھی، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، انہوں نے ہر موقع کو، جب کبھی مشکل آتی ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہوتا ہے. جب مشکل آتی ہے تو ہم اب یہ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسے کیوں کیا. دوسری سوچ یہ ہے وائی می. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سوچا کرتے تھے واٹ فار، کہ یہ مشکل آئی ہے یہ کس مقصد کے لیے آئی ہے، اس کی حکمت، اس کے پیچھے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس موقع پہ کیا کروانا چاہتے ہیں. اب یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے لیے آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، جیسے طائف میں آپ گئے تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ وائی می، کہ مجھے پتھر مارے گئے، میری انسلٹ ہوئی، مجھے دیوانہ کہا گیا، میرے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا، سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے، یعنی ایک اکیلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیارا نبی، آخری نبی، اتنی باعزت ہستی، اور اللہ تعالیٰ، آپ سوچیں آسمان والے کا فیصلہ ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے پتھر کھائے. اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد سے ہی وہ پتھر جو ہے وہ رسول اللہ تک پہنچائے، آپ کے جوتوں تک خون بہہ کے گیا. اس کے پیچھے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے؟ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ سوئچ اوور کرنا ہے نا، جیسے آپ کی لائٹ جاتی تو آپ کی لائٹ جانے پہ یعنی سولر یا آپ کا جنریٹر یا آپ کا کوئی بھی آلٹرنیٹ سورس ہے وہ آن ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پہاڑوں کا فرشتہ جو آیا تھا، جس نے کہا کہ آپ کہیں تو میں ان دو پہاڑوں کے بیچ میں جو وادی ہے، ان لوگوں کو آپس میں پہاڑوں کو ملا دوں، سب تباہ ہو جائیں گے. لیکن آپ کا کویسچن نہ یہ تھا وائی می، کہ میں ہی کیوں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر رنج کا اظہار کیا. آپ نے اس موقع پر جو جواب دیا، یہ ہے جواب ایک مسلمان کے لیے اس سنت کو فالو کرنا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسل سے ایسے لوگ اٹھیں جو ایک اللہ کے ماننے والے، اپنے مقصد سے ایک لمحے کے لیے نظر نہیں ہٹے کہ میں یہاں آیا کیوں تھا، ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے لیے. اور یہ ہے کہ ابھی تو انہیں سمجھ نہیں آئی، لیکن ہو سکتا ہے انہیں سمجھ نہ آئے، لیکن ان کی نسلوں کو سمجھ آ جائے. چانس دیجیے. یعنی اپنے دشمنوں کے لیے جنہوں نے اتنی تکلیف دی ہے، ان کے لیے چانس مانگ رہے ہیں کہ ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ وہ راستہ پیدا کر دے. تو زندگی میں بہت لوگ ہوتے ہیں جو دکھ دیتے ہیں، بہت سی مشکلات آتی ہیں، لیکن جب آپ کے دل کے اندر نرمی ہوتی، جب آپ اپنے مقصد پہ نظر رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ اس طوفان سے اوپر اٹھ جاتے ہیں، بگ برڈ آف دا اسٹارم بن جاتے ہیں. تو آپ کے لیے حالات کا مقابلہ کرنا صرف آسان نہیں ہوتا. ان حالات نے جو انرجی دینی ہے، اصل میں حالات پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ جو انرجی اللہ سبحانہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، وہ انرجی انسان کو مل جائے، وہ فیول ملے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بڑا کام لینا ہوتا ہے. اور بگ برڈ آف دا اسٹارم بھی تو انسان تبھی بن سکتا ہے نا جب اس کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد ہو. بڑا مقصد ہو، اگر مقصد اگر وہ پرپس ڈریون لائف گزارنا، تو اس کے بغیر تو وہ کیا کرے گا. یہ سب سے بڑی بات ہے. کیونکہ دیکھیں، اور جو انسانوں کی زندگی میں مسنگ ہے، دیٹ از اگین دا پرپز آف لائف. آپ دیکھیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ آج کے دن پہ آپ لوگوں میں سے ہر کوئی ضرور یہ میرے ساتھ شیئر کرے کہ آپ کس کے لیے جیتے ہیں، سچائی کے ساتھ. جو آپ کر رہے ہیں نا، اس کے بارے میں اگر ایک ایک بات، صرف 1/4 سینٹینس، ایک ورڈ بول دیں
کہ آپ کس کے لیے جیتے ہیں, آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے, آپ نے زندگی میں کیا کیا جو آپ کا مقصد ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹو بی آنیسٹ, جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا ادھر آنے سے پہلے تو مجھے لگتا تھا زندگی کا بچے, فیملی, ان کی ضروریات, بینگ اے موم اور وائف, وہ سارے پورے کر لینا, نماز پڑھ لی, اچھا ٹھیک ہے زندگی کا ہوتا جا رہا ہے, لیکن اگر ایک کمی ادھر آ فیل جائے تو ہوتی. اچھا نہیں, اچھا یہ ٹھیک ہے ادھر, ہم کیمرہ موو کروا دیتے ہیں کیونکہ کیمرہ موو کروا دیتے ہیں. اوکے. لیکن مجھے کمی فیل ہوتی تھی پھر بھی کہ نہیں, کچھ مسنگ ہے, کچھ ہونا, مطلب ٹھیک ہے اندر سے کچھ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تھی, کچھ کرنا ہے. مجھے تھا کہ میں نے اپنے اگر لیے ہم کچھ اس کرنا ہے. جگہ پر اسے چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کو مسنگ فیل ہوتی تھی, تو ہم باقی لوگوں سے بھی پوچھ لیں, پھر آپ اگلی بات بتائیے. یس, جس مقصد کے لیے آپ نے زندگی بتائی ہے, جس کو اچیو کیا ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم تو شروع سے پیرنٹس جو ہیں جو وہ قرآن پڑھا دیا, یہ کر دیا, اور اس کے بعد جو پڑھانا ہے پڑھا کے شادی بچی کی کر دی. اب جو سسرال والے کہتے ہیں بچی اس کے پیچھے ہی لگ جاتی ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا, جو ہسبینڈ نے کہہ دیا, بس وہی کرتی جانا ہے, وہی کرتی ٹھیک جانا ہو ہے. گیا. تو وہ اس کے بعد اس کو تھوڑی سی جب سمجھ آتی ہے تو پھر وہ کہتی ہے نہیں مجھے تو کچھ اور بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہو جب گیا. اس کی اپنی یہ سمجھ کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. جی ابھی مطلب جب ہم نے مطلب جو عمر گزاری ہے بڑی غفلت میں گزاری ہے, لیکن جب احساس ہوا تو اب دل چاہتا ہے کہ بچوں کو بھی جھنجھوڑ کو بولنے کہ نہیں وقت پر آ جاؤ. تو وٹ یو آر ڈوئنگ فار یور پرپس, اس وقت آپ جو کام کر رہے ہو نا وہ بتانا ضروری ہے. دیکھیں نہیں, اب میں اپنے لفظوں میں, بچوں کو مطلب اس بات پر گائیڈ کرتی رہتی ہوں کہ ٹھیک ہو دیکھو گیا. بھائی آپ یہ کرو. اپنی کام والیوں کو کہتی ہوں نہیں آپ قرآن پڑھیں, میرے پاس آ کر پڑھ لیں, ٹھیک میں ہو گیا. آگے آپ کا کرتی ہوں. اگر اللہ کے آگے دیجیے گا, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت زید کو بتا دیتے اور اپنے گھر میں حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ خوش رہتے, تو کیا ہم مسلمان ہوتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے, اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے. تو اب ریالٹی یعنی ایک نا, یہ بھی اللہ کے یہاں تو شہادت ہے نا کہ جو انسان کر رہا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو آپ نے جو مقصد زندگی کا سمجھا, جس کے لیے لائف لگائی ہے, وہ ضرور بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے تو میرے خیال میں میں نے جو اب اپنی لائف گزار رہی ہوں, دس از دی بیسٹ لائف. کہ میں جو اس سے پہلے پوری لائف پوری لائف جو ہے گزاری بہت اچھی ہے, لیکن یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ میں جو اب کر رہی ہوں کہاں وہ میں نے پہلے ایسے کیے ہوں گے. اچھا میں جو چیز سیکھتی ہوں وہ گھر جا کے اپلائی کرتی ہوں اپنے بچوں پہ, اپنے جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ, ہر چیز شیئر کرتی ہوں, سیکھ کے جاتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. الحمد للہ. میں چاہتی ہوں کہ یہاں آنے سے پہلے جو آپ نے زندگی کا مقصد تھا وہ آپ ضرور ڈسکس کریں باری میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تازہ میں ابھی تو کوئی کلیئر مقصد نہیں بنا سکی اپنی زندگی کا, دس از دا رائٹ کوشچن. اور بس میری یہ خواہش ہے کہ میں اور میرا بیٹا ہمارے پاس دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی ہو. جی استاد السلام علیکم. پرپز اگر دیکھا جائے تو وہ ہمیں نہیں پتہ. یس اوکے. دیکھیں اگر کوئی چیز ہم ڈائگنوز کریں گے تو پھر اس کے مطابق ہم آگے چلیں گے نا انشاءاللہ. جی السلام علیکم. جی استاذہ, جب تک نہیں پتہ تھا تو ہمیں باقی اس چیز کا نہیں پتہ تھا, ہم آئیں گے دین سیکھیں گے. جب آنا شروع ہوئے تو مجھے اتنا احساس ہوتا ہے کہ میں گھنٹہ پہلے ہی اس چیز کو سوچے نہ, میں لیٹ ہو جاؤں گی, میں نے جانا ہے, میرا کچھ مقصد ہے. جو زندگی گزر گئی وہ گزر گئی, مجھے نہیں پتہ اس میں میں نے جو کچھ. لیکن آپ کی سوچ نہیں, زندگی گزارتے ہوئے آپ کی سوچ کیا تھی, ہمیں اپنی سوسائٹی کا بھی پتہ چلتا ہے نا کہ سب لوگ ایک طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. کوئی اپنے بچوں کے لیے جیتا ہے, کوئی شوہر کے لیے جیتا ہے, کوئی مال کمانے کے لیے جیتا ہے, کوئی نہ کوئی ہوتا ہے نا ذہن میں. ہاں جی بچوں کے لیے ہوتا ہے سب. جی ٹھیک ہو گیا. آپ آگے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں تو یہ کہوں گی کہ زندگی گزاری ہے, بچوں کو پڑھایا لکھایا ہے, اپنے ہسبینڈ کے لیے کیا ہے, اپنے ماں باپ کے لیے کیا, اپنے سسرال والوں کے لیے کیا ہے. لیکن وہ جو ایک کمی ہوتی ہے نا انسان کے اندر, میں نے کافی عرصے سے آپ لوگوں کے پاس آ رہی ہوں, لیکن میں نے یہاں آ کے بہت سیکھا. اور ایک اور چیز
کہ جو انسان کے اندر کمیاں ہوتی ہیں اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے یہ اس بات کا نہیں پتہ تھا. بہت سے واقعات, بہت سی چیزیں آپ جو بتاتی ہیں وہ عام زندگی میں بندہ نہیں سن سکتا اور نہیں اس سے پتہ چلتا, لیکن یہاں آ کے میں نے بہت سیکھا اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور میں جب گھر جاتی ہوں تو میں اپنی بہوؤں کو, اپنے بیٹوں کو اور اپنے تمام یعنی کہ لوگوں کو, اپنے ہسبینڈ کو بھی بتاتی ہوں کہ آج یہاں وہاں یہ ہوا اور یہ میں نے سیکھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی جو ہے لائف وہ جو پہلے گزر چکی ہے وہ اپنی طرف سے تو بیسٹ کی ہے, لیکن آگے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر کرنے کی توفیق دے بس. جی السلام علیکم. میں ایک اسٹیپ مدر ہوں. میں نے اپنی لائف ساری جو ہے پہلے اولاد نہیں تھی تو ہسبینڈ بہت ہو گئے, پھر میں اسٹیپ مدر بنی. 21 سال ہو گیا مجھے, لیکن میں اسی طرح تھوڑا تھوڑا سا نا آپ لوگوں کے کبھی کئی سال بعد 2 سال بعد کچھ سنتی ہوں تو اس سے نا میری زندگی میں بڑا چینج آ جاتا ہے. اور جو آپ کہتے ہیں نا کہ جتنا بھی ہو سکے کسی کو معاف کرو, تو میں کوشش کرتی ہوں آپ لوگوں سے سیکھ کے کہ میں معاف کروں. اوکے بس. تو اگر آپ اوور آل دیکھیں نا تو سوسائٹی میں سب لوگ جو ہیں سب مطمئن ہیں. ہر کسی کے کو پتہ ہے کہ اس نے ایک گھریلو زندگی جو گزارنی ہے, اس کی ذمہ داریاں ہیں, اس نے اپنے شوہر کے لیے, اپنے اہل خاندان کے لیے, اس نے فیملی کے لیے, بچوں کے لیے کیا کرنا ہے. یہ سب ذمہ داریاں تو پوری کرنی ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی ذمہ داریاں دی ہیں. جو ذمہ داری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہی ذمہ داری حضرت عائشہ نے بھی ادا کی. آپ جانتے ہیں 48 سال تک رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت عائشہ نے امت کو ایجوکیٹ کیا, تعلیم دی, امت کے لوگوں کو دین پر چلنا سکھایا. تو یہ کام, یہ ایک پرپس تھا جس پرپس کے تحت انہوں نے زندگی گزاری. اسی طرح دیگر صحابیات. تو وی ہیو ٹو تھنک کہ ہم نے صرف کھانے پینے اور جینے کا تصور لے کے ہی دنیا سے چلے جانا ہے کہ ہم نے, دیکھیں مثال کے طور پر جیسے ایک گاڑی ہے, اس میں آپ فیول ڈالتے ہو اور فیول ڈالنے کے بعد آپ اس گاڑی کو کھڑا کر دیتے ہو. ایک دن, ایک ہفتہ, مہینہ, سال, 2 سال گزر گئے اور 10 سال گزر گئے, گاڑی کھڑی ہے, گاڑی شاید چلنے کے قابل بھی نہ رہے, کیونکہ گاڑی بھی تو ظاہر ہے اس کو اگر موو نہ کیا جائے تو اس کا انجن, اس کے ٹائرز, اس کی ہر چیز جو ہے وہ چاہتی کہ اس کو موو کیا جائے. گاڑی آپ کی سواری ہو اور آپ سواری نہ ہو اور سوار ہوئے بغیر ہی چلے جائیں, کیونکہ دیکھیں اس کے اندر ہر چیز پوری ہے, اس کی مشینری بھی ٹھیک کام کرتی ہے, اس کے اندر فیول بھی موجود ہے, لیکن اسے پتہ نہیں جانا کہاں ہے. اس کا تو ڈرائیور بیٹھے گا تو یہ فیصلہ کرے گا نا, کیونکہ وہ تو تیار ہے لے جانے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح سے ہمیں زندگی دی ہے, اس زندگی کے لیے ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں, ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رشتے دیے, کتنی نعمتیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں, لیکن اب یہ سب کچھ لے کے ہم نے کرنا کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم زمین پر اصلاح کا کام کریں, لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلائیں اور ان کی برائیوں کو دور کرنے کے لیے ورک کریں. لوگوں کو یہ بتائیں اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کو کیا ناپسند ہے, وہ اللہ کی پسند کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل, وہ اللہ سے محبت کریں, اس کے رسول سے محبت کریں, اور انہیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ وی آر رسپانسبل اینڈ وی آر اکاؤنٹیبل, کہ ہم اپنی زندگی میں ذمہ دار ہیں, صرف اپنے بچوں کے نہیں, اپنے گھر کے نہیں, اپنے ارد گرد والوں کے بھی. تو ہمیں جواب دینا ہے اس بات کا. تو امت مسلمہ کے فرد ہونے کے ناطے ہمیں صرف اپنے ان کاموں تک توجہ نہیں رکھنی کہ ہم سارا کچھ کر کے گاڑی میں فیول ڈال کے گاڑی کھڑی کر دیں. تو زندگی کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے, چل نہیں رہی, اور چلتی کسی سمت میں ہے. جو گول سیٹ ہوتا ہے, آپ کہیں جانا چاہیں گے تو آپ پہنچیں گے نا. تو آپ اپنی زندگی میں ضرور سوچیں کہ اب تک ہم نے کیا چاہا, کہ ہم
امت مسلمہ کے فرد ہیں, مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کہاں جانا تھا, اس امت نے کہاں جانا ہے جہاں جا نہیں پا رہے, نہ ہماری نسلیں نہ ہمارے باقی لوگ. تو اس میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے, ہم اس کام کو کس طرح سے انجام دیں. سوچتے رہیے گا, انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بات کریں گے انشاءاللہ. جی اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ, اور آن لائن بھی اسی طرح سے یوٹیوب پہ اگر کوئی سوال ہو تو ہم اس کو الحمدللہ وہ کر سکتے ہیں. اس سے تو مجھے ایسا لگتا ہے, میں جب میں سب کے جواب سن رہی تھی, کہ کیا وجہ ہے کہ خاندان بہت بڑی رسپانسبلٹی عورت کا, شوہر, بچے, لیکن خواتین اس بات کو سمجھنے میں ہمیں کیوں, ہماری ایک جو قبیل ہے اس کو کیوں مشکل ہوتی ہے کہ ہماری ایک رسپانسبلٹی ٹورڈز امہ بھی ہے اور ہم نے اس کو پرفارم کرنا ہے. کیا یہ ہماری صرف ایجوکیشن اور مائنڈ سیٹ کی کہانی ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں سوچا نہیں؟ دیکھیں ابھی جواب مل سکتا ہے مگر میں یہ سوچوں کہ میں مسلمان کیوں ہوں. ہر انسان جس کا کوئی ریلیجن ہے, ضروری تو نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو, وہ کوئی ایتھیسٹ ہو سکتا ہے, کوئی کرسچن ہو سکتا ہے, کوئی جیو ہو سکتا ہے, کسی کا کوئی بھی بلیو نہیں ہو سکتا. ایسا ہو سکتا ہے کسی کا کوئی بلیو. آخر ہم نے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانا کیوں؟ ہم محمد رسول اللہ کو اپنا رسول کیوں مانتے ہیں؟ ہم اسلام کو اپنا دین کیوں کہتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اپنی پسند کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں, رب کی پسند کے مطابق زندگی کیوں نہیں گزارنا چاہتے؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ سوسائٹی کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, کنڈیشن مائنڈ سیٹ ہے. آپ اگر اپنے بڑوں کو دیکھیں ان کا بھی یہی مائنڈ سیٹ تھا, وہ اپنے بڑوں کو دیکھیں ان کا بھی یہی مائنڈ سیٹ تھا, وہ اپنے بڑوں کو دیکھیں تو یہ نسل در نسل جہالت چلی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہم پیدا کیوں کیے گئے. مجھے شیخ صالح ابن عثیمین کی بات اتنی زیادہ میرے دل کو پکڑتی ہے, اور وہ عقیدہ واسطیہ کی شرح کے مقدمے میں لکھتے ہیں, ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے. ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم سے اللہ سے جڑ جائیں. تو ہم تو اس لیے پیدا کیے گئے تھے کہ ہمارے دل اللہ سے لگ جائیں, اللہ سے جڑ جائیں. تو ہمارے دل تو کہیں اور جڑے ہوئے ہیں. ہماری زندگی تو کسی اور مقصد کے لیے یعنی لگ رہی ہے. ہمارا وقت, ہماری صلاحیتیں, ہمارا مال, ہمارا سب کچھ وہ تو کسی اور مقصد کے لیے لگ رہا ہے. ہم نے کیوں نہ جانا کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا. دیکھیں ہر ایک چیز جس مقصد کے لیے بنتی ہے نا, اگر وہ مقصد پورا کرے تو وہ کارآمد ہے, اور اگر مقصد پورا نہ کرے تو بیکار ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی زندگی بیکار ہی گزار رہے ہوں؟ کیا آپ جانتے ہیں بیکار چیزوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اگر یہ زندگی بیکار چلی گئی تو پھر آنے والے کل میں ہم کہاں ہوں گے؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے تو ہماری زندگی جو ہم نے گزاری ہے اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا؟ وی ہیو ٹو تھنک. ہمیں سوچنا ہے, ہمیں غور کرنا ہے, اور ہمیں اس کا آنسر اللہ کی کتاب سے لینا, محمد رسول اللہ کی تعلیمات سے لینا, خود سے نہیں کہ میں اپنی عقل سے فیصلہ کروں. آپ میں سے ہر کوئی اپنی اپنی عقل سے فیصلہ کر لے. تو سوچتے رہیے گا, ہم اتنی دیر میں سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم استاذہ. میرا کویشچن ہے عالم ارواح کے بارے میں, کہ یہ اس کا کیا کانسیپٹ ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے روحیں ایک دوسرے سے ملی تھی, اس کی وجہ سے آپ کچھ لوگوں سے کنیکٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگوں سے نہیں کرتے, کیا اس کی کوئی وہ ہے؟ ویری انٹرسٹنگ. مریم کا ایک دفعہ پہلے بھی سوال روح کے بارے میں تھا, تو مجھے لگتا ہے آپ کو حافظ ابن قیم کی کتاب الارواح پڑھ لینی چاہیے. ایک کتاب الارواح ہے اور ایک ہادی الارواح, 2 کتابیں ہیں. اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی شائع ہو چکا, اور پڑھنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے اسکالرز نے جو کام کیا بہت عمدہ. لیکن جو آپ نے بات کی اس کا جواب میں دے دیتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روحیں لشکروں کی طرح ہیں, اور وہ بھی تیار باش لشکر, جن کی ملاقات عالم ارواح میں, یعنی جب روحیں پیدا کی گئیں وہاں جن کی ملاقات ہوئی تھی, باہمی تعارف ہوا تھا, وہی دنیا میں بھی آپس میں ملتے. تو یہ ریالٹی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی نسل کو نکالا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب روحیں پیدا کی تھیں
تو جو لوگ اس وقت آپس میں واقف ہوئے تھے نا تو بعد میں بھی انہیں کی یعنی لوگ کہتے ہیں نا اچھا یعنی ایک دوسرے سے جب تعلق جڑتا ہے کہ ہم آپس میں کہیں ملے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ہمیں بالکل کلوز لگتے ہیں, کلوز ٹو دا ہارٹ, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا شاید اس طرح سے کنیکشن نہیں جڑتا. تو روحوں کا جو معاملہ ہے, ان کی پیدائش کا معاملہ وہ ایک ہی وقت میں ہوا تھا آسمانوں پہ. اس کے بعد جسم انہیں اپنے اپنے وقت پر دیا گیا. یعنی جب کسی کے ہاں بیبی پیدا ہوتا ہے, بچے کی بنیاد پڑتی ہے, تو پھر اس میں روح جب پھونکی جاتی ہے تو وہ وہی والی روح ہوتی ہے جو ایک ہی وقت میں پیدا ہوئی تھی. تو یہ بات بھی سچ ہے کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا تھا اس وقت, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے ملاقات کی تھی. یہ بات جی بالکل, اس کو قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ملتا ہے جی. اور پوچھا تھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کیوں نہیں, اللہ تعالیٰ ہی ہمارے رب ہیں. تو یہ عہد الست ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے شعور میں رکھ دیا. اللہ نے ہمیں فری ول دی ہے, لیکن اس عہد کی یاد ہمارے اندر ہے جس کی وجہ سے ہمارا نیکی کی طرف رجحان ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے لیے یعنی وہ سب چیزیں شاید ہمارے بیک آف مائنڈ پہ ہیں, لاشعور میں ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی سچویشن ہوتی تو ہمارے دل کے اندر سے کسی برائی کے لیے جب کوئی یعنی ایک انڈیکیشن ہوتی ہے نا, یہ بھی اسی عہد کی وجہ سے ہے جو عہد آسمانوں پر ہوا تھا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا گناہ کیا ہے, آپ نے فرمایا مہا کفی صدرک, جو تیرے سینے میں کھٹک جائے اور جس کو آپ دوسروں کے سامنے کرنے سے گریز کرو, تنہائی میں کر جاؤ. تو یہ جو سینے کی کھٹک ہے نا, دیٹ از دا ریزلٹ آف دیٹ کووننٹ. اس عہد کی وجہ سے یہ کھٹک ہوتی ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. استاد مسفرہ پوچھ رہی ہیں کہ دلوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش تو ہوتی ہے, لیکن پتہ نہیں کیا ایسی چیز ہے جو درمیان میں حائل ہو جاتی ہے کہ جس طرح دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوتا. اور ایک اور سوال بھی اگر اس کو بھی میں یہیں پہ ایڈ کر دوں کہ دل کے اوپر بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ جو زندگی پچھلی گزاری ہے اس میں اتنا کچھ غلط کر دیا ہے کہ اب راستہ تھوڑا سا نظر بھی آتا ہے روشنی, لیکن وہ یہ لگتا ہے کہ یہ روشنی کا دروازہ کھولیں گے تو پھر آنکھیں چدیں آ جائیں گی. تو کس طرح سے راستہ پکڑا جائے اور کیا سٹیپس لیے جائیں؟ اچھا, اب یہ دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیتی ہوں. جی. وہ کہتا ہے ویسے یہ کانٹیکس فرق ہے, لیکن احمد فراز کہتا ہے خود کو یوں محصور کر بیٹھا ہوں اپنی ذات میں, منزلیں چاروں طرف ہیں راستہ کوئی نہیں, کیسے رستوں سے اور کہاں جائے فراز, یا ہجوم دوستاں ساتھ تھا یا کوئی نہیں. اب یہ میں نے جو بات اس وقت آپ سے کہنی ہے نا, وہ یہ کہ انسان سم ٹائمز اپنی سوچوں کی وجہ سے, اوور تھنکنگ کی وجہ سے ایسی حالات میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں اب کیا کروں. جو ہماری جنریشن ہے نا, اگلی جنریشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈیجیٹل ایج کے اثرات جن پر زیادہ ہو گئے. سو وہ آنکھ کھلتی ہے اور اس وقت سے نوٹیفیکیشنز دیکھنا, ڈی ایمز دیکھنا, اسکرولنگ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اٹھ کے وضو کرنے سے پہلے اسکرولنگ شروع ہو جاتی. آج کا کوئی میسج, آج کی کوئی خبر, اور آپ سوچیں کتنے لوگوں کی نماز قضا ہو جاتی ہے, جو بہت پکے نمازی ہوتے ہیں وہ بھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کرتے کرتے کہاں جا پہنچے. تو آپ سوچیں جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن موڈ میں جانے سے پہلے آپ نوٹیفیکیشن موڈ میں چلے گئے, تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ پھر دل بھی تو وہیں اٹکے گا نا. ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آج کے دور کے لحاظ سے جو بہت بڑی رکاوٹ بن گئی کہ آپ ہر ایک ہاتھ میں موبائل ہے, ہر کوئی. اچھا, پھر اس موبائل میں آپ کا الارم بھی, گھڑیاں ریپلیس ہو گئیں. اچھا, پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے موسم کا حال دیکھنا ہے, آپ نے کوئی خبر پڑھنی ہے, آپ نے اخبار ختم ہو گئے, نیوز آپ نے سننی ہے, آپ کے کتنی چیزوں کو, ہر ایک چیز کو ریپلیس کر گیا موبائل. ایک موبائل میں سب کچھ آ گیا. کمپس اسی سے دیکھ لو, آپ نے
किबला देखना है, आपने कोई दुआ देखनी है, आपने कोई चीज़ देखनी है, आपने फिटनेस गूगल ट्रैक सर्च करना रखना है, है, कुछ भी, कुछ भी एनीथिंग। तो आपकी ना ज़िंदगी ऐसा लगता है ज़िंदगी इसी के अंदर आ गई, जिसकी वजह से आप यानी आप जल्दी डी ट्रैक हो जाते हो। ये सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े भी डी ट्रैक हो जाते हैं। आपको पता नहीं चलता कि आपने एक चीज़ देखी, साथ में दूसरी देखी, तीसरी देखी, फ़ोन उठाया था किसी को कॉल करने के लिए, भूल गए कॉल करनी, आपने किसी का मैसेज देखना था, कुछ और मैसेज नज़र आ गया, आपका दिल उधर चला गया, आपको सुबह सुबह पता चला ओहो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तो टेंशन चल रही है। इस मोड में जाके निकलना बड़ा मुश्किल है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से लिंक नहीं जुड़ता। देखिए कुछ चीज़ों पर पाबंदी आयद करनी पड़ती है। सुबह उठते ही मोबाइल नहीं देखना चाहिए। जब आप सुबह उठ के मोबाइल देखेंगे, आप सुबह उठ के जो है वो नोटिफिकेशंस देखेंगे, तो आपका दिमाग कहाँ जाएगा? उन्हीं नोटिफिकेशंस के पीछे। जब आप अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, जब आप उठ के वज़ू करेंगे, आप नमाज अदा करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, नेचुरली आपका एक यानी आपका कनेक्शन अल्लाह सुब्हानहू तआला से एक जुड़ जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से कनेक्ट करने से पहले कहीं और कनेक्ट हो जाते हैं। तो इंसान है तो ऐसा ही, जिधर भी उसको कनेक्ट हो जाता है, फिर बाकी जगहों से थोड़ा सा वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो डिस्कनेक्शन के पीछे एक तो ये बात है। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि मैं ये कहती हूँ कि शैतान को पहले वसवसे डालने पड़ते हैं। अब भी डालता है वो, लेकिन अब तो यानी ऐसे ट्रैप्स हैं कि आपको पता ही नहीं चलता किधर से आप कहाँ चले गए। तो शैतान के वसवसे भी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो यूथ है ना, इनका शैतान पर ईमान कम है। आप कहेंगे अच्छा शैतान पर भी ईमान रखना होता है? यस, ये हमारे अकीदे का हिस्सा है। ईवल पावर है ना कि उसने अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी की थी और उसने अल्लाह ताला से ये वादा किया था कि मैं इनके आगे से भी आऊँगा, इनके पीछे से भी, इनके दाएं से भी, इनके बाएं से भी, इनको वादों के सब्ज बाग दिखाऊंगा, इनको उम्मीदों में उलझाऊंगा, इनको तेरे सीधे रास्ते पे आने नहीं दूंगा। तो शैतान तो इंसान के पीछे है, वो तो इंसान को उलझाता है। और अक्सर ऐसा होता है कि इंसान उसके डाले हुए वसवसे के पीछे सोचना शुरू हो जाता है। ये जो ओवर थिंकिंग है नॉर्मली इसी की वजह से होती है। लेकिन एक तो शैतान डायरेक्ट हमले करता है, दूसरा ये कि जो ये हमारी डिजिटल डिवाइसेस हैं, जो हमारा सोशल मीडिया है, फिर तो आप क्या कहेंगे, जहाँ एक नादिया की 40 मिलियन मीम्स बन गई हों, 40 मिलियन, पता नहीं आप लोगों ने इसे देखा या नहीं। वो एक हर बच्चा और हर बड़ा इसी के पीछे लगा हुआ है कि एक चीज़ जो है वो कॉमन होती, पूरी हर तरफ वायरल होती है और हर कोई उसी के ऊपर मीम्स बनानी शुरू कर देता। मेरा दिल इतना दुखा हुआ है कि अगर 40 मिलियन लोगों ने मीम्स बनाई हैं, मीम्स को समझते हैं ना आप लोग, आप सोचें कि इतनी क्रिएटिविटी है इस कौम के अंदर, 40 मिलियन लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंच सकता था। अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात का तारुफ 40 मिलियन लोगों तक अगर रोज़ करवाने लगे तो किस तरह से कनेक्शन जुड़ेगा। तो कोई भी उसे बुरा नहीं समझता, बड़ा हो या छोटा, एंजॉय करते हैं, सारे मीम्स देखते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, असल में जो हाँ जी। बुराई है उसके बारे में ये नहीं सोचते कि ये चीज़ सबसे के साथ शेयर नहीं होने वाली है। जी। नेकी के बारे में हम वैसे अपना दायरा कार भी बड़ा लिमिटेड कर लेते हैं, बस साथ वाले को बता देंगे, घर वाले को बता देंगे, शायद नेकी के फैलाव के बारे में, क्योंकि फिर वही वाली बात आ जाती है कि जैसे ही आप अपने सर्कल में थोड़ा बताना शुरू करते हैं और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू करते हैं, तो उंगलियां आपके ऊपर भी उठना शुरू हो जाती हैं, जो आप हमेशा कहती हैं। तो मेरे ख्याल में उस्ताद इंसान नेकी करते हुए बड़ा लिमिटेड कॉन्सेप्ट पे चला जाता है, बुराई करते हुए बहुत वायरल, इसीलिए शायद ज़्यादा हो जाता है। ऐसा है कि नेकी का तस्वुर बड़ा महदूद है। और दूसरी बात ये कि बहुत कुछ सिखाया है। बहुत कुछ सिखाया है। मिसाल के तौर पर आपका जो मोबाइल कंपनीज़ हैं, तो मैं ये कहती हूँ कितना प्लीज़ मोबाइल यूज़ नहीं कीजिएगा। अच्छा, जैसे मोबाइल कंपनीज़ है ना, तो वो उनके जो पैकेजेस आते हैं, हर फर्द को, हर बच्चे को, बड़े को पता है कि अच्छा ये पैकेजेस हैं।
اور کسی جاہل انسان کو دیکھیں جس نے کوئی چیز پڑھی بھی نہیں ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ پیکیجز ہیں، اور ہر فرد موبائل یوز کرنا جانتا ہے. لیکن جب آئے گی باری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی تو ہر کوئی بڑے سے بڑا جاہل بن جاتا ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں، ہمیں تو اس بات کی سمجھ نہیں، ہمیں یعنی یہ تو اور لوگوں کا کام ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ چاہے آپ پیکیجز موبائل کمپنی کے ہوں، چاہے آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں، آپ کے جو ریموٹ ایریاز میں لوگ بیٹھے ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہیں. تو میں یہ کہتی ہوں یا اللہ یہ تو ہمارے بچے تھے، یہ تو ہماری امت کے لوگ ہیں، انہوں نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو آگے پھیلانا تھا، انہوں نے بتانا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جیتے تھے، کون سے طریقے ہمارے لیے بہتر ہیں. اور انہوں نے تو یعنی پیغام کو پوری دنیا تک لے کے جانا تھا. تو پوری دنیا تک جو باتیں پہنچ رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ ہم وہ ساری باتیں بھول گئے. تو یہ تکلیف ہے جو اپنے بچوں کے حوالے سے ہمیں لاحق ہے کہ بجائے اس کے کہ بچے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انٹروڈیوس کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کریں، کچھ اور چیزوں سے کنیکٹ ہو گئے. یہ جو روشنی آتی ہے اور بجھ جاتی ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے نمرود کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام گئے تو نمرود نے یہ پوچھا تھا تیرا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، یعنی زندگی اور موت کا مالک. تو اس نے 2 قیدی بلوائے، ایک کو آزاد کر دیا، ایک کا سر قلم کر دیا، کہنے لگا دیکھو میں بھی زندگی اور موت کا مالک ہوں. کون نہیں جانتا زندگی اور موت کے مالک ہونے کا کیا مطلب. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کر دکھا دو. قرآن اس کو ڈسکرائب کرتا فبہت الذی کفر، حیران رہ گیا وہ جو جس نے کفر کیا تھا. نہیں لمحے بھر کے لیے اس کے اندر روشنی کا کوندا لپکا تھا، پھر وہ بجھ گیا کیونکہ اس کا اللہ کی ذات پر ایمان نہیں تھا، وہ طاغوت کا انکار کرنے والا نہیں تھا، وہ اپنے دور میں جو سوچ تھی اپروچ تھی لوگوں کی اس سے باہر نہیں تھا، اس کا کنڈیشن مائنڈ سیٹ تھا، اس کا عقیدہ نہیں تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یعنی اس پر کتنا بڑا انعام ہوتا ہے. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا، کہ اس نے ایسا مضبوط کڑا تھام لیا جس نے کبھی ٹوٹنا نہیں. یعنی جیسے سمندر میں یا کسی دریا میں کوئی کشتی ہوتی ہے نا، اگر کوئی ڈوبنے والے کو کشتی کا کنڈا مل جائے نا، اس کو پکڑ لیتا کہ بس یہ ہے میرے بچاؤ کا راستہ. اسی طرح سے جو سب سے پہلا کام جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بڑھتے ہیں کہ انسان شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے اور شیطان کا سکھایا ہوا طریقہ زندگی اس کو ان لرن کرے. اگر اس کو ان لرن نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے اس کا ایمان درست نہیں ہوتا، کیونکہ ادھر وہ ایک بات سوچے گا 10 باتیں اور آئیں گی اس کے ذہن میں جو ارد گرد والوں سے سنی، گھر والوں سے، باہر والوں سے، ایجوکیشنل سسٹم سے، میڈیا سے. وہ چیزیں جب ذہن میں آتی ہیں تو انسان کا ایمان کہاں برقرار رہتا ہے. تو انسان ایمان پر برقرار نہیں رہ سکتا. تو اگر کوئی پہلے طاغوت کا انکار کرے پھر اللہ پر ایمان لائے تو وہ مضبوط سہارا تھامتا ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا کبھی پھسلنا، کبھی رک جانا، کبھی چل پڑنا، اس کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے. یہ نفاق کی علامت ہے کہ او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش ہو جس میں گرج چمک بھی ہے. جب کبھی ان پر بجلی چمکتی ہے چل پڑتے ہیں، تھوڑی سی روشنی، اور جب اندھیرا ہوتا ہے رک جاتے ہیں. تو یہ نفاق کی علامت ہے. تو نفاق کی نشانیاں جو ہیں رسول اللہ نے بتائی، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے خیانت کرے، یعنی جب اسے کوئی ذمہ داری دیں تو ذمہ داریاں پوری نہ کرے، مالی امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. تو جب نفاق کی نشانیاں ہوں تو پھر انسان کے لیے کبھی کبھی روشنی کا کوندا لپکتا ہے، ورنہ تو یعنی اندھیرا رہتا ہے زیادہ، اگرچہ وہ نمازیں پڑھے، اگرچہ وہ روزے رکھے. جزاک اللہ خیر. استاذہ حفصہ پوچھتی ہیں کہ استاذہ جی اگر ایک نیکی کا کام چھوٹ جائے، انسان کی مصروفیت بدل جائے، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے؟
جبکہ نیت یہ ہو کہ ہمیشہ یہ نیکی کروں گی، کیا جتنا وقت وہ کام کیا اس کا اجر باقی رہے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے وہ کام پسند ہیں جو وہ یعنی مستقل مزاجی سے کریں، جس میں مداومت ہو. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو پسند ہے اس کے بارے میں نے آپ کے سامنے رکھا. نیکی استقامت چاہتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب نماز میں ہمیں سورہ الفاتحہ پڑھنے کا حکم دیا تو یہ دعا کرنے کا بھی، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دینا. اس کا ایک ٹرانسلیشن مستقیم کے حوالے سے، یا اللہ استقامت والی راہ پہ چلانا، کہ ایک کام کریں پھر چھوٹے نہ، کہ مستقل مزاجی سے کنسسٹنسی کے ساتھ اسے جاری رکھیں. اب سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیکی کا کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، مثال کے طور پر جیسے کوئی تہجد پڑھتا ہے تو سفر کے دوران اس کو تہجد پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے وہ بیمار ہو گیا تو اس کے لیے شاید نیکی یوگ کہ وہ کام کرنے ممکن نہیں رہتے، تو اگر سورہ المزمل پڑھیں تو اس میں ہمیں اس کے بارے میں واضح احکامات ملتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سفر کریں گے یا بیمار ہوں گے. اس لیے یعنی رسول اللہ کے لیے تو تہجد کو فرض قرار دیا گیا، لیکن باقی لوگوں کے لیے آپشنل، یعنی کبھی ان سے چھوٹ بھی سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کے لیے یہ مستقل مزاجی کے ساتھ جاری رکھنے والا عمل تھا. تو مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنے چاہیے، لیکن سم ٹائمز کبھی آپ کی ایک ایکٹیویٹی کے اوپر دوسری اوور لیپ کر جاتی ہے، اور وہ چیز ٹاپ پریورٹی پہ آ گئی، اور آپ کو اس ٹائم پہ جو آپ کام کرتے ہیں آپ کے لیے کرنا ممکن نہیں رہا، تو استغفار کر لینی چاہیے اور آئندہ اسے پھر جاری رکھ لینا چاہیے. کبھی یعنی کہ جیسے آپ فرض کریں کہ نماز 5 اوقات میں وقت کی پابندی کے ساتھ فرض، لیکن کبھی کسی کی آنکھیں نہیں کھلی، اب وہ کیا کرے گا؟ اب نیکی کا کام فرض سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ تو پھر اٹھے گا، جس وقت اٹھا ہے اس وقت اسے وضو کر کے تو نماز پڑھ لے. تو یہ یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ روٹین ہے، یعنی اچانک کسی کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا تو وہ حادثہ تو فرائض کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ایک کام روٹین کے ساتھ کرنا شروع کیا ہے تو اس کو یعنی اس روٹین کو تب اپنانا چاہیے جب اسے جاری رکھنا ہو. نیکسٹ کوشچن ہے، عائشہ اسجد پوچھتی ہیں کیا دل کا خالی پن اور سکون نہ ملنے کا احساس روحانی کمی ہے یا ایموشنل تھکاوٹ، اور اس صورت میں انسان اپنے ایمان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ جو ہے، آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھیں کہ اگر آپ کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے بالکل ماحول سے کٹ آف ہو کے بالکل آپ رائٹ کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام ہے، کمپیوٹر پہ کام کرتے رہے، اچانک آپ جب 3 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد ارد گرد کے ماحول میں کچھ کرنے لگے تو آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کا دماغ خالی ہوئی، سناٹا ہے. تو ہمارے بچے جو کنٹینیوسلی کمپیوٹرز پہ کام کرتے ہیں ان کو یہ سناٹے ایکسپیرینس کرنے پڑتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے. نمازیں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز جلدی آ جاتی، پھر عصر کے بعد مغرب کے بعد عشاء، لیکن ایک جو بڑا بریک ہے نا فجر کے بعد جو یعنی ظہر کی نماز ہے، تو اس کے درمیان جو نمازیں ہیں یعنی جیسے چاشت کی نماز ہے، تو یہ اشراق کی نماز ہے، اس نوافل ادا کر لیتے ہیں یا ذکر کر لیتے ہیں، یا اس دوران یعنی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا تو یہ سلسلہ ہے نا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. سورہ الکہف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے رب کو یاد کرو جب آپ بھول جاؤ. تو یہ جو کیفیت طاری ہوتے ہیں نا کہ انسان بالکل گم ہو گیا ارد گرد سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی کسی کیفیت کو الاؤ نہیں کرتے. سورہ لقمان میں فرمایا کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو غافل کر دینے والی مصروفیات خرید کے لاتا ہے. تو جب ہم اپنے لیے ایسی ایکٹیویٹی اپناتے ہیں کہ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ یاد ہی نہ آئے گھنٹوں، تو ظاہر ہے کہ پھر اندر تو انگزائٹی ہوگی نا. تو آپ ایک مسلمان کو دیکھیے، اس کا تو اللہ کی یاد کا یہ سلسلہ ہے. آپ کوئی کام کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں انشاءاللہ السلام علیکم، یاد ہے نا. یاد کرنے کے کتنے خوبصورت طریقہ ہے. آپ اٹھتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ اکبر.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کسی کام کو شروع کرنے لگے بسم اللہ، ختم کرنے لگے الحمدللہ. اچھا یہ چیزیں جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہی کے سلسلے ہیں. تو جب آپ اٹھتے بیٹھتے رسپانسز آپ کے کلیئر رہتے ہیں، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے لوگ سلام کو بھی چھوٹا سمجھتے ہیں. جی یعنی اگر اپنے ارد گرد والوں کو سلام ہی کرتے رہے نا تو کم از کم اندر اتنی ویرانی نہیں آئے گی. تو جب آپ پورے ماحول سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں اور آپ ایک کام میں کھو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے اندر خالی پن پیدا ہوتا ہے. یعنی ایک مسلمان کے لیے رسپانسز آف اے مسلم بھی جی. بہت ضروری ہیں. بہت. اور مومن تو ویسے بھی کیئرنگ ہوتا ہے، شیئرنگ ہوتا ہے، مطلب اپنے انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی بڑا. اور پھر یہ جو ویکیوم کریٹ ہوتا ہے نا اس میں بھی اللہ کو یاد کریں. اور آپ 2 منٹ کے لیے، پھر جب 2-3 منٹ بھی کٹ آف ہو کے آپ ذکر کرتے ہیں نا آپ کی کیفیت فوراً بدل جاتی ہے. لیکن اونچی آواز سے آپ ذکر کرتے ہیں یا آپ دل میں بھی ذکر کرتے ہیں آپ کی کیفیت بدلتی ہے. تو ضرور جب بھی موقع ملے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، الحمدللہ. اور استاذہ ایک بات آپ ہمیشہ کہتی ہوتی ہیں، خدمت کر مخدوم تھی سے. جی. یعنی انسان ایک دوسرے کے لیے ذرا کیئرنگ ہوتا ہے. ابھی جیسے ہمارے بچے بھی ہیں گھر میں، اور بہت مائیں یہ کمپلین کرتی نظر آتی ہیں کہ بچے اب آئسولیشن میں زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں، ڈارک لائٹس رکھتے ہیں، بلا وجہ رشتہ داروں سے ملنا نہیں چاہتے ہیں، ورک پلیسز پہ وجہ کے ساتھ بھی نہیں ملتے، یعنی مشکل ہوتا ہے. دیکھیے یہ جو بات آپ نے کہی نا فائزہ، آئسولیشن کی، یہ اصل بیماری ہو گئی ہے. ہر کسی سے ڈسکنیکٹ ہو کے آپ سوچیں ایک گاڑی میں 5 لوگ ٹریول کر رہے ہیں گھر کے، 5 کے پاس موبائل ہے، 5 اکٹھے بیٹھے ہیں، یہاں سے اسلام آباد پہنچ گئے، کسی نے ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کی. ایسا اکثر دیکھنے میں آیا. اور آپ دیکھیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم کسی کی پرسنل اسپیس کو ہٹ نہیں کرتے. ہاں پرسنل اسپیس کو ہٹ نہیں کرتے. تو آپ دیکھیں کہ تعلق کہاں رہ گیا، کنیکٹیوٹی کہاں ہے. یعنی آپ یہاں بیٹھے تعلق ہے کسی دوسرے ملک میں کہیں کسی اور اگر کوئی انٹرفیئر کرتا ہے اس زیادہ اس کو پھپھو بنا دیتے ہیں. ہاں صحیح. نہیں، ایوری ون نوز دا کیریکٹر آف اے پھپھو. نہیں، کیریکٹر آف اے پھپھو جو ہے نا، مجھے لگتا ہے اس میں ہم ساری سوسائٹی شریک ہے. جی بالکل. کیونکہ آپ دیکھیں ایک رشتہ خراب ہوتا ہے نا تو آپ میں سے کون پھپھو نہیں ہے؟ ہر کوئی ہے. لیکن پھپھو کی جب بات آئے گی نا تو لگتا ہے کوئی اور پھپھو ہے. اچھا اب وہ پھپھو کا کیریکٹر اتنا زیادہ بگاڑ دیا گیا. میں کہتی ہوں اس سے بڑا تیشہ کیا ہے کسی سوسائٹی میں، کسی کے پاس کیا ہے کہ وہ اتنا بڑا تیشہ چلائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ وہ ان رشتوں کو کاٹ ڈالتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا. تو یہ بھی کاٹنے کا ایک طریقہ ہے. سوشل میڈیمز کے تھرو کس طرح سے رشتے کاٹے گئے. کبھی یعنی پھپھو کا رشتہ ہے، پھر خالہ کا آ جائے گا، پھر کہیں کسی اور کا آ جائے گا. صحیح. تو کون ہے ایسا جو یعنی رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے؟ تو رشتے تو جڑنا مانگتے ہیں نا. رشتہ داری نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے جواب دیا تھا کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ جو تم سے جڑے میں اس سے جڑوں گا، اور جو تم سے کٹے گا میں اس سے کاٹ لوں گا، کہ میں اس سے تعلق نہیں رکھوں گا، وہ میرے سے بھی ڈسکنیکٹ ہو جائے گا. رشتہ داری اتنی زیادہ میٹر کرتی ہے. لیکن جب پھپھو پہ میمز بنتی ہیں نا تو اس وقت کون سا مسلمان ہے جو کہتا ہو کہ رشتہ داری کٹ رہی ہے، کہ رشتے پہ تیشہ چلایا کسی نے. وہ کتنا بڑا مجرم ہے، کرمنل ہے جو ایسی میمز بناتا ہے. اور اب سوچیں کہ جو دیکھتے ہیں وہ ساتھ نہیں دیتے، وہ بھی تو ساتھ دیتے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ ہر ریلیشن ہی تھوڑا سا، میں نے دیکھا مائیں بھی اپریشیٹ کرتی ہیں. وہ ماں جو خود بھی پھوپھی ہے نا، تو بچے کی پھوپھی کے میم جب میمز کے حوالے سے بچے کی پھوپھی کے بارے میں بچے کا ذہن خراب کر دیتی. تو کوئی اور بیٹھا اس کے بارے میں ذہن خراب کر رہا ہے، کوئی اور بیٹھا اس عورت کے بارے میں ذہن خراب کر رہا ہے. تو پوری سوسائٹی پر تیشہ چلتا ہے. تو کبھی ایسی باتوں پہ اسمائل بھی پاس نہ کریں، اس کے اوپر ریئیکٹ کیا کریں کہ ان رشتوں کو نہیں آپ کاٹ سکتے. جی جی جزاک اللہ خیر. جی کوشچن ہے ایک. بگ برڈ آف دا اسٹارم، ہم اپنے ہیروز کو دیکھتے ہیں، پروفٹس کو اور اسلاف کو. تو یہ ہے کہ استاد جی کیا یہ درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تربیت کی تھی تو مکہ میں عقیدہ اور عبادات اس کی بیس بن گئی تھی صحابہ اکرام کی، اور جب وہ مدینہ میں آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں
کہ اگر تم جہاد کی پہلی صف میں لڑو گے تو اتنی ہزار عبادت کے سے زیادہ بہتر ہے. علم سکھانے کے بارے میں بھی, دعوت دینے کے بارے میں بھی تو کو ریلیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ اتنی نوافل ادا کرنے سے بہتر ہے, اتنے روزے رکھنے سے بہتر ہے. تو ہمیں کہیں یعنی عقیدہ اور عبادت کی وہ جو بیس اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے, اس میں کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اسٹرانگ نہیں رہ پاتے. ڈراوے اچھی بات کہی آپ نے. بات یہ ہے کہ نماز تو فرض ہوئی مدینہ میں آ کے, آلموسٹ مکی زندگی کے آخر میں نا. روزہ مدینہ میں آ کے فرض ہوا, آپ کا حج مدینہ میں آ کے فرض ہوا, آپ کی زکوٰۃ مدینہ میں آ کے فرض ہوئی. مکی زندگی میں اصل میں جو کام ہوا تھا وہ عقیدے پہ ہوا. اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ صلہ رحمی بھی ہے, باقی معاملات بھی, لیکن عقیدے پہ, اللہ کی ذات کے ساتھ ڈیپ کنیکشن پہ, مضبوط تعلق پہ, آخرت کی مضبوط جواب دہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین بحیثیت رہنما کے مان, اور قرآن مجید کے ساتھ تعلق, اور پچھلی الہامی کتابوں کے ساتھ, اور فرشتوں کے ساتھ, اور اللہ کی تقدیر پر ایمان. یہ چیزیں تھیں جن کے اوپر زیادہ ورک ہوا. تو عقیدہ فاؤنڈیشن ہے نا. اور دوسری بات یہ جو آپ نے کہا نا بگ برڈ آف دا اسٹارم, یہ صرف نبی نہیں تھے. کوئی بھی بگ برڈ آف دا اسٹارم ہو سکتا ہے جو نبیوں کے راستے پہ چلے. طریقہ کار ہے یہ کہ آپ, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مثال رکھی ہے جانوروں میں بھی, پرندوں میں بھی, جو بھی ان ساری آندھیوں, طوفانوں میں, فتنوں میں ان سے اوپر اڑ جاتا ہے, تو اس کے لیے بچنے کا سامان پیدا ہو جاتا ہے. جیسے ایسا اکثر ہوتا ہے کہ کوئی لاجک ایسی مل جاتی ہے, جیسے آج یہ بہت موٹیویشنل بات لگی الحمدللہ, تو آپ کچھ عرصے تک ہر بات میں وہ آپ کو ایک لاجک ملتی ہے, ایک روشنی, ایک دلیل, لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ والی چیز پیچھے چل جاتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس سے زیادہ بہتر آ جائے, آپ اگلے اسٹیپ پر چلے جائیں, اس سے زیادہ بہتر پھر اگلے اسٹیپ پر چلے جائیں, تو وہ سر جی یہ نہیں ہو پاتا. مطلب وہ دلیل موٹیویشن کا باعث بنتی ہے آپ کے لیے. دیکھیں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس میں ایک نئی چیز جگہ لیتی ہے نا, تو پچھلی چیز نکل جاتی. بعض اوقات یہ کہ آپ اس کو ضرور چیک کریں. سم ٹائمس ایسا ہوتا ہے کہ آپ نا قیمتی چیزوں کو سنبھال کے نہیں رکھتے ہو. مثال کے طور پر دیکھیں, جس کو عادت ہوتی ہے نا کہ اپنے جیولری سنبھال کے رکھنی ہے, پیسہ سنبھال کے رکھنا ہے, آپ نے اپنی پراپرٹی کے پیپر سنبھال کے رکھنے ہیں, آپ نے ڈاکومنٹ سنبھال کے رکھنے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ بچپن سے چیزیں سنبھال کے رکھنی سکھائی جاتی ہیں نا بچوں کو, تو اس کی وجہ سے آپ کو نیکیاں بھی سنبھال کے رکھنے کی عادت ہو جاتی ہے, وہ بھی سیکھنی پڑتی ہے, اور اس کو زندگی بھر ساتھ لے کے چلنے کی بھی عادت ہو جاتی. آپ کی ماں نے آپ کو ہو سکتا ہے زندگی کی کسی سٹیج پہ ایک انگوٹھی پہنائی ہو, آج بھی آپ کے پاس وہ انگوٹھی ہوگی, تو وہ نیکی جو آپ نے بچپن میں سیکھی تھی وہ آج آپ کے ساتھ کیوں نہ ہو. وہ چیز جو آپ کے لیے ایک دفعہ موٹیویشن بنی وہ آئندہ کیوں نہ. ہاں یہ ہوتا ہے, مدھم ہو جاتی ہے, کبھی ایک چیز ایک وقت میں بہت متاثر کرتی ہے, پھر وہ جب موقع آتا ہے تو وہ پھر پاپ اپ ہو جاتی ہے, وہ اندر ہی ہوتی ہے لیکن پاپ اپ ہوتی ہے. تو جو انسان نیکی کی باتوں کو دوسروں تک پہنچاتا رہتا ہے, اس کے ذہن سے نیکیاں ختم نہیں ہوتی اور باتیں بھولتی نہیں. یہ تب بھولتی ہیں جب ایک انسان سٹور بن جاتا ہے, تو سٹور میں تو بہت ساری چیزیں گم ہو جاتی ہیں, دب جاتی ہیں, جی دب جاتی ہیں, دب جاتی ہیں. ہاں, تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ سے یہ کام لیا ہے کہ وہ جو بھی یعنی خیر اور بھلائی کی چیزیں ان تک پہنچیں, وہ دوسروں تک پہنچائیں. تو جو تذکرہ کرتا ہے نا, ان ہذہ تذکرہ کرنے والے سے وہ چیزیں نہیں چھوٹتی. جزاک اللہ خیر استاذہ. مغرب کا وقت بہت ہی قریب آ گیا, اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی ہم 3 سے 5 بجے تک سیشن کیا کریں گے, کیونکہ مغرب اور پیچھے آتی چلی جا رہی ہے. فائزہ میرا خیال ہے کہ ہم 3:30 سے 5 ہی رکھیں, 3:30 سے 3 o'clock نہیں, کیونکہ
اتنا ہی لوگوں کے لیے نا آج بھی ہم ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ اسکول کے ٹائمنگس چینج ہو گئے, اور جب اسکول کے ٹائم چینج ہو گئے تو ظاہر بچوں نے گھر آنا ہے, باقی معاملات تو 3:30 ہی رکھیں انشاءاللہ 3:30 سے, لیکن ہمیں تھوڑا سیشن اینڈ کلوز جلدی کرنا پڑے گا. کوئی بات نہیں, کیونکہ جو بھی مغرب گھر جا کے پڑھنا چاہے اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. جزاک اللہ خیر استاذہ, بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.